मौसम सरमा। हर साल जब पहले दिन बर्फबारी होती है तो मैं यही करता हूँ। सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता हूँ, हालांकि अभी मैं पजामे में होता हूँ। ठंड से बचने के लिए बाजू खुद से लपेटे हुए देखता हूँ कि गाड़ियों के रास्ते, मेरे वालिद की गाड़ी, दीवारें, दरख्त, छतें और पहाड़ सब 1 फुट मोटी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। मैं मुस्कुराता हूँ। आसमान नीला और बगैर किसी दाग के होता है। बर्फ इतनी सफ़ेद कि आंखें जलने लगती हैं। मैं ताज़ा बर्फ हाथ में उठा लेता हूँ और एक गोला सा बनाकर मुंह में डाल लेता हूँ, और सिर्फ कौवों की काएं काएं के सिवा मुकम्मल खामोशी सुनता हूँ। नंगे पाँव सीढ़ियाँ उतरता हूँ और हसन को आवाज़ देता हूँ कि आकर वो भी ये मंजर देखे। काबुल में हर बच्चे का पसंदीदा मौसम सर्दी हुआ करता था, कम से कम उन बच्चों के लिए जिनके वालिद एक अच्छा लोहे का चूल्हा खरीदने की इस्तात रखते थे। वजह बिल्कुल सादा थी। सर्दियों में स्कूल बंद हो जाते थे। मेरे लिए सर्दी का मतलब था रियाजी के तवील सवालात और बल्गारिया के दारुल हुकूमत के ना ख़त्म होने वाले नाम। मैं और हसन 3 महीने आतिशदान के साथ ताश खेलते रहते। मंगल की सुबह सिनेमा पार्क में रूसी फिल्में देखने जाते, और दोपहर में बर्फ़ के आदमी बनाने के बाद चावलों के साथ कुतरी हुई मूली खाते। और पतंगें, यकीनन पतंगें उड़ाना और उनका पीछा करना। लेकिन कुछ बदनसीब बच्चों के लिए सर्दी तालीम का अख्ताम ना थी। उनके लिए रजाकाराना सर्दी की क्लासें होती थीं। मेरी जान पहचान में कोई बच्चा ऐसा ना था जो खुद अपनी मर्जी से उन क्लासों में जाता हो। वालदैन ही उनके लिए रजाकार बनते थे। खुशकिस्मती से मेरे वालदैन उनमें से ना थे। मुझे याद है, हमारे सामने वाली गली में अहमद नामी बच्चा रहता था। उसका वालिद गालिबन किसी किस्म का डॉक्टर था। अहमद को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। वो हमेशा ऊन की बनी हुई बनियान और मोटे काले फ्रेम वाला चश्मा पहनता था। वो आसिफ के मुस्तकिल शिकारों में से था। रोज सुबह मैं अपनी खिड़की से देखता कि उनका हजारा नौकर बर्फ साफ कर रहा है ताकि ब्लैक ओपल कार निकल सके। मैं खास तौर पर इस मंजर को देखता। अहमद और उसका वालिद गाड़ी में बैठते। अहमद बनियान और ओवरकोट पहने, स्कूल बैग में किताबें और पेंसिलें भरे। जब वो लोग गाड़ी लेकर रवाना हो जाते और गली का मोड़ मुड़ जाते तो मैं वापस अपने बिस्तर में घुस जाता, अपने फ्लैनल के पजामे में। मैं कंबल अपनी ठोड़ी तक खींच लेता और शुमाल में बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों को खिड़की से देखता रहता, यहाँ तक कि मुझे नींद आ जाती। मुझे काबुल की सर्दियाँ बहुत पसंद थीं। खिड़की पर रात के वक्त बर्फ की हल्की हल्की ठक ठक, बर्फ पर काले रबड़ के जूतों की चिड़चिड़ाहट, जब हवा गलियों और सहनों में चीखती थी, तब लोहे के चूल्हे की गर्मी, ये सब मुझे बेहद पसंद था। लेकिन सबसे बढ़कर इसलिए कि जब दरख्त जम जाते और सड़कों पर बर्फ की परत जम जाती, तब मेरे और बाबा के दरमियान की सरमेरी भी कुछ हद तक पिघल जाती। और इसकी वजह थी पतंगे। हम दोनों एक ही घर में रहते हुए दो मुख्तलिफ दुनियाओं में रहते थे। पतंगे वो एक कागजी सी हद थी जहां हमारी दुनिया आपस में जुड़ जाती थी। हर सर्दी काबुल के मुख्तलिफ इलाकों में पतंगबाजी का मुकाबला होता। अगर तुम काबुल के लड़के हो तो मुकाबले का दिन सर्दियों का सबसे अहम दिन होता। मैं मुकाबले से एक रात पहले सो नहीं पाता। करवटें बदलता, दीवार पर साया बनाकर जानवर बनाता, यहाँ तक कि कंबल ओढ़कर अंधेरे में बालकोनी पर जा बैठता। खुद को एक सिपाही महसूस करता जो बड़ी लड़ाई से पहले खंदक में सोने की कोशिश कर रहा हो। और ये बात ज्यादा दूर की ना थी। काबुल में पतंगबाजी वाकई जंग जैसी होती थी, और हर जंग की तरह खुद को लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ता। कुछ अरसे तक मैं और हसन अपनी पतंगें खुद बनाया करते। खिजाम में अपना जेब खर्च बचाकर वो पैसे एक चीनी मिट्टी के घोड़े में डालते जो बाबा एक बार हिरात से लाए थे। जब बर्फ गिरना शुरू होती और ठंडी हवाएं चलने लगती, हम घोड़े के नीचे लगे बटन को खोलते, फिर बाजार जाते, बांस, गोंद, धागा और कागज खरीदते। रोज घंटों बांस को छीलते, पतले कागज को काटते जो हवा में उछालने और संभालने में आसान होता। फिर बनाते अपना धागा यानी तार। अगर पतंग बंदूक है तो तार शीशे की धार वाला काटने वाला धागा, उसकी गोली। हम शहर में निकलते, 500 फुट तक धागा शीशे और गोंद के आमेजे से गुजारते, फिर दरख्तों के दरमियान लटका कर खुश्क होने को छोड़ देते। अगले दिन धागा लकड़ी के चरखे पर लपेटते। जब बर्फ पिघलती और बाहर की बारिशें आती, काबुल का हर लड़का अपनी उंगलियों पर उफ की जख्म लिए होता जो पूरी सर्दियों की पतंगबाजी का निशान होते। मुझे याद है, स्कूल के पहले दिन हम सब अपने जख्म दिखाते, एक दूसरे से मुकाबला करते। जख्मों में जलन होती, 2 हफ्ते तक ना भरते, मगर हमें फर्क ना पड़ता। ये उस महबूब मौसम की याद होते जो फिर जल्दी से बीत गया होता। फिर क्लास कप्तान सीटी बजाता और हम कतार में चलकर क्लासों में जाते, पहले ही दिन दोबारा सर्दी के ख्वाब लेकर। मगर इस्तकबाल होता एक और तवील तालीमी साल का।
لیکن جلد ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ میں اور حسن پتنگ اڑانے میں ماہر تھے، بنانے میں نہیں۔ کسی نہ کسی تکنیکی خرابی کے باعث ہر بار ہماری پتنگ ناکام ہو جاتی۔ تب بابا ہمیں سیفو کے پاس لے جانے لگے، جو شہر کے مشہور پتنگ ساز تھے۔ سیفو تقریباً نابینا، مگر ان کی بنائی ہوئی پتنگیں شہر بھر میں مشہور تھیں۔ وہ جدے میون پر ایک چھوٹی سی دکان میں کام کرتے تھے۔ اندر جانے کے لیے جھکنا پڑتا، پھر ایک دروازہ اٹھا کر لکڑی کی سیڑھیوں سے نیچے نمدار تہخانے میں جانا پڑتا، جہاں سیفو اپنی قیمتی پتنگیں رکھتے تھے۔ بابا ہمیں تین تین ایک جیسی پتنگیں اور شیشے کے دھاگے دلواتے۔ اگر میں کوئی اور زیادہ بڑی یا خوبصورت پتنگ مانگتا تو وہ بھی لے دیتے، لیکن حسن کے لیے بھی۔ بعض اوقات میری خواہش ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے، کاش مجھے اپنا لاڈلا بننے دیتے۔ پتنگ بازی کا مقابلہ افغانستان کی پرانی روایت تھی۔ صبح سویرے شروع ہوتا اور اس وقت تک چلتا جب تک صرف ایک پتنگ آسمان میں رہ جاتی۔ مجھے یاد ہے ایک سال مقابلہ اندھیرا ہونے کے بعد بھی جاری رہا۔ لوگ چھتوں اور گلیوں میں جمع ہوتے، بچوں کی ہمت بندھاتے، سڑکوں پر پتنگ باز چھا جاتے، دھاگا کھینچتے، آسمان کی طرف آنکھیں مٹکاتے، ایک دوسرے کی ڈور کاٹنے کی کوشش کرتے۔ ہر پتنگ باز کے ساتھ ایک مددگار ہوتا۔ میرے ساتھ حسن ہوتا، جو چرخہ پکڑتا اور دھاگا دیتا۔ ایک بار محلے میں نیا نیا آیا ایک ہندوستانی لڑکا ہمیں بتانے لگا کہ ان کے ہاں پتنگ بازی سخت اصولوں کے تحت ہوتی ہے۔ بکس نما جگہ پر کھیلنا ہوتا ہے اور ہوا کے زاویے پر کھڑا ہونا لازم ہے، اس نے فخر سے کہا۔ اور شیشے والے دھاگے میں ایلومینیم استعمال کرنا منع ہے۔ میں اور حسن ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ جلدی سیکھ جائے گا، جیسے انگریزوں نے سیکھا تھا اور جیسے روسی آخر کار سیکھیں گے۔ افغان ایک آزاد قوم ہے، رسم و رواج عزیز مگر اصولوں سے نفرت۔ پتنگ بازی کا اصول بس ایک تھا، کوئی اصول نہیں۔ اپنی پتنگ اڑاؤ، دوسروں کی کاٹو، نیک تمنائیں۔ لیکن مزہ تب آتا جب پتنگ کٹتی، تب آتے پتنگ پکڑنے والے، جو پتنگ کے پیچھے بھاگتے یہاں تک کہ وہ کسی کھیت سین درخت یا چھت پر گر پڑتی۔ دوڑ میں جنون ہوتا، بچے ایک دوسرے کو دھکیلتے، جیسے اسپین میں لوگ بیلوں سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ ایک سال ایک بچہ پتنگ کے لیے چیڑ کے درخت پر چڑھا، ٹہنی ٹوٹ گئی، 30 فٹ نیچے گرا، کمر ٹوٹ گئی اور وہ کبھی نہ چل سکا، لیکن پتنگ ہاتھ میں تھی۔ اور جب پتنگ کسی کے ہاتھ لگ جائے، کوئی اور اسے چھین نہیں سکتا۔ یہ اصول نہیں، رواج تھا۔ پتنگ بازوں کے لیے سب سے بڑا انعام تھا مقابلے کی آخری گری ہوئی پتنگ۔ یہ عزت کی ٹرافی ہوتی، جسے لوگ فخر سے شوکیس پر رکھتے۔ جب آسمان صاف ہو جاتا اور صرف دو پتنگیں بچتی، ہر پتنگ باز اس لمحے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ہر کوئی مناسب جگہ چنتا، اعصاب تن جاتے، آنکھیں سکڑ جاتی، گردنیں کھینچ جاتی، لڑائیاں بھی ہوتی، اور جب آخری پتنگ کٹتی تو قیامت آ جاتی۔ میں نے کئی لوگوں کو پتنگ کے پیچھے بھاگتے دیکھا تھا، لیکن حسن سب سے بہترین پتنگ پکڑنے والا تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ پتنگ گرنے سے پہلے اس کے گرنے والی جگہ پہنچ جاتا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی قطب نما لگا ہو۔ مجھے وہ ابر آلو سر دن یاد ہے جب میں اور حسن ایک پتنگ کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ میں اس کے پیچھے گلیوں میں، نالیوں کے اوپر سے کودتا، تنگ راستوں میں سے گزرتا بھاگ رہا تھا۔ میں اس سے ایک سال بڑا تھا، لیکن حسن مجھ سے تیز دوڑتا تھا اور میں پیچھے رہ جاتا تھا۔ حسن رکو، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ میری سانسیں تیز اور بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہاتھ سے اشارہ کیا، اس طرف اس نے پکارا، اور ایک اور موڑ مڑ گیا۔ میں نے اوپر دیکھا، پتنگ جس سے ہم جا رہی تھی، ہم اس کے بالکل مخالف سمت میں دوڑ رہے تھے۔ ہم اسے کھو رہے ہیں، ہم غلط طرف جا رہے ہیں، میں چلایا۔ مجھ پر یقین کرو، میں نے اس کی پکار سنی۔ جب میں موڑ پر پہنچا تو حسن کو تیزی سے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، وہ آسمان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا اور اس کی قمیض پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ میں ایک پتھر سے ٹکرا کر گر پڑا۔ میں صرف حسن سے سست نہیں تھا بلکہ زیادہ اناڑی بھی تھا۔ میں ہمیشہ اس کی قدرتی پھرتی کو حسرت سے دیکھتا تھا۔ میں جیسے تیسے اٹھا اور اسے تلاش کرنے لگا۔ میرے گھٹنوں سے درد کی چبھن اٹھ رہی تھی۔ ہم استقلال مڈل اسکول کے قریب ایک کچی سڑک پر آ نکلے۔ سڑک کی ایک طرف ایک کھیت تھا جہاں گرمیوں میں لیٹس اگتی تھی اور دوسری طرف کھٹے چیری کے درختوں کی قطار تھی۔ میں نے حسن کو ان میں سے ایک درخت کے نیچے آلتی پالتی مارے بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں خشک شہتوت تھے جنہیں وہ کھا رہا تھا۔ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ میرے پیٹ میں متلی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ میرے ساتھ بیٹھے عامر آغا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، پتلی برف پر لیٹ گیا، سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، پتنگ تو دوسری طرف جا رہی تھی، تم نے دیکھا نہیں؟ حسن نے ایک شہتوت منہ میں ڈالا۔ وہ آ رہی ہے، اس نے کہا۔ مجھے تو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا اور اسے تو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے پتا ہے، تمہیں کیسے یقین ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کے گنجے سر سے پسینے کے چند قطرے بہہ رہے تھے۔ کیا میں نے کبھی آپ سے جھوٹ بولا ہے عامر آغا؟ اچانک میرے دل میں شرارت آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم، کیا تم جھوٹ بول سکتے ہو؟ میں مٹی کھا لوں گا، اس نے ناراضگی سے کہا۔
واقعی تم کھا لو گے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا مٹی کھا لو گے اگر میں کہوں؟ میں نے کہا مجھے معلوم تھا کہ میں ظالم ہو رہا ہوں، جیسے جب وہ کسی بڑے لفظ کا مطلب نہ بتا پاتا اور میں اسے چھیڑتا۔ لیکن حسن کو تنگ کرنا سے مجھے ایک خوشی سی ہوتی تھی، جیسے جب ہم بچپن میں کیڑوں کو ستاتے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب حسن وہ چیونٹی تھا اور میں ہاتھ میں عدسہ پکڑے ہوئے ایک لڑکا۔ اس کی آنکھیں کافی دیر تک میرے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ ہم دونوں کھٹے چیری کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو جیسے پہلی بار واقعی دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ لمحہ دوبارہ آیا۔ حسن کا چہرہ بدل گیا، شاید بدلا نہیں، بس ایسے لگا جیسے ایک اور چہرہ نیچے سے ابھر آیا ہو، ایک چہرہ جو میں جانتا تھا، جو میری پہلی یاد میں تھا، اور دوسرا چھپا ہوا چہرہ جو اس کے نیچے کہیں دبا ہوا تھا۔ میں نے یہ پہلے بھی دیکھا تھا اور ہر بار مجھے ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ یہ دوسرا چہرہ ایک لمحے کے لیے نمودار ہوا، بس اتنا کہ مجھے لگتا ہے شاید میں نے اسے کہیں پہلے دیکھا ہے۔ پھر حسن پلک جھپکتا اور وہی پرانا حسن لوٹ آتا۔ اگر آپ کہیں گے تو میں کھا لوں گا، اس نے آخر کار کہا اور سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ آج بھی میں ایسے لوگوں کی آنکھوں میں سیدھا نہیں دیکھ پاتا جو ہر لفظ سچ بولتے ہیں۔ اس نے مزید کہا، عامر آقا کیا واقعی آپ مجھ سے ایسا کچھ کرنے کا کہیں گے؟ اور اس طرح اس نے مجھے اپنے ہی کھیل میں مات دے دی۔ اگر میں اس کی وفاداری آزما رہا تھا تو وہ میری نیت کو جانچنے لگا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے یہ بات چھیڑی۔ میں زبردستی مسکرایا۔ بیوقوف نہ بنو حسن، تم جانتے ہو میں ایسا نہیں کہوں گا۔ حسن نے بھی مسکراہٹ سے جواب دیا، مگر اس کی مسکراہٹ مصنوعی نہیں تھی۔ مجھے پتہ ہے، اس نے کہا، اور یہی مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو ہر بات دل سے کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ آ رہی ہے۔ حسن نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹھا، تھوڑا سا بائیں طرف گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پتنگ واقعی ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے قدموں کی آوازیں سنی، چیخ و پکار، پتنگ پکڑنے والوں کا شور قریب آ رہا تھا۔ لیکن وہ سب فضول تھا، کیونکہ حسن دونوں بازو پھیلائے مسکراتے ہوئے کھڑا تھا، اور خدا کی قسم پتنگ سیدھی اس کے ہاتھوں میں آ گری۔ 1975 کی سردی میں نے آخری بار حسن کو پتنگ پکڑتے دیکھا تھا۔ عام طور پر ہر محلے میں الگ الگ مقابلے ہوا کرتے تھے، لیکن اس سال یہ ٹورنامنٹ ہمارے محلے وزیر اکبر خان میں منعقد ہونا تھا، اور دیگر کئی علاقوں کارتے چار، کارتے پروان، میکرو ریان اور کوٹا سنگی کو مدعو کیا گیا تھا۔ آپ شہر میں کہیں بھی جاتے صرف ایک ہی بات ہوتی، آنے والے عظیم پتنگ بازی کے مقابلے کی۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ پچھلے 25 سالوں کا سب سے بڑا مقابلہ ہوگا۔ اسی سردیوں کی ایک رات جب بڑے مقابلے میں صرف 4 دن باقی رہ گئے تھے، میں اور بابا اس کی لائبریری میں آمنے سامنے چمڑے کے صوفوں پر بیٹھے تھے اور فائر پلیس کی حرارت میں چائے پی رہے تھے۔ علی نے کچھ دیر پہلے رات کا کھانا دیا تھا، آلو اور کری والی گوبھی بھی چاولوں کے ساتھ، اور اب وہ حسن کے ساتھ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ بابا اپنی پائپ میں تمباکو بھر رہے تھے اور میں ان سے اس سال کی کہانی سننے کی فرمائش کر رہا تھا جب ہرات میں پہاڑوں سے بھیڑیوں کا جھنڈ اترا اور سب کو ایک ہفتہ گھروں میں محصور ہونا پڑ گیا۔ جب وہ اچانک بولے، مجھے لگتا ہے شاید اس بار تم جیت جاؤ گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ کیا یہی وہ بات تھی جس کی مجھے برسوں سے خواہش تھی؟ کیا یہ وہ چابی تھی جو بابا کے دل کا دروازہ کھول سکتی تھی؟ میں ایک اچھا پتنگ باز تھا، بلکہ بہت اچھا۔ کئی بار میں تقریباً جیت کے قریب پہنچا تھا، ایک بار تو میں آخری 3 میں بھی آیا تھا۔ لیکن جیتنے کے قریب پہنچنا اور جیتنا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بابا نے کبھی قریب سے گزارا نہیں کیا تھا، وہ ہمیشہ جیتتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جیتنے والے ہی اصلی ہوتے ہیں، باقی سب تو بس گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ بابا ہر چیز میں کامیاب تھے، تو کیا وہ یہی امید اپنے بیٹے سے نہیں رکھ سکتے تھے؟ اور ذرا تصور کرو اگر میں واقعی جیت گیا۔ بابا اپنی پائپ پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ میں نے ظاہر کیا جیسے میں سن رہا ہوں اور سر ہلا رہا ہوں، مسکرا بھی رہا ہوں، لیکن حقیقت میں کچھ نہیں سن رہا تھا، کیونکہ بابا کی بس ایک معمولی سی بات نے میرے دل میں ایک بیج بو دیا تھا، اس سال کے مقابلے کو جیتنے کا عزم۔ میں جیتنے والا تھا، میرے لیے اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں تھا۔ میں جیتوں گا اور آخری پتنگ کو خود دوڑ کر لاؤں گا۔ پھر میں وہ پتنگ بابا کو دکھاؤں گا، انہیں آخرکار یہ دکھا دوں گا کہ ان کا بیٹا بھی کسی قابل ہے۔ پھر میرا شاید بھوت بن کر اس گھر میں رہنا ختم ہو جائے۔ پھر میں نے خود کو خوابوں میں ڈوبا ہوا پایا، خاموشیوں کے بجائے ہنسی مذاق سے بھرا ڈنر، بابا کے ساتھ جمعے کی سیر پر جانا، راستے میں غرقہ جھیل پر رک کر فرائڈ ٹراؤٹ اور آلو کھانا، ہم چڑیا گھر جائیں گے مرجان شیر کو دیکھنے، اور شاید اس بار بابا بار بار گھڑی نہ دیکھیں، شاید بابا میرے لکھے ہوئے افسانے میں سے کوئی پڑھ لیں۔ اگر وہ ایک بھی پڑھتے تو میں 100 لکھ لیتا۔ شاید وہ مجھے عامر جان کہہ کر پکارے جیسے کہ رحیم خان کہتا ہے، اور شاید آخرکار وہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے اپنی ماں کو جنم کے وقت ہی مار دیا تھا۔
بابا مجھے ایک ایسی کہانی سنا رہے تھے جب انہوں نے ایک ہی دن میں 14 پتنگیں کاٹی تھیں۔ میں مسکرایا، سر ہلایا، جگہ جگہ ہنسا، لیکن میرے کان ان کی کسی بات پر نہیں تھے کیونکہ اب میرے پاس ایک مشن تھا اور اس بار میں بابا کو مایوس نہیں کروں گا۔ مقابلے سے ایک رات پہلے زبردست برف باری ہوئی۔ حسن اور میں کرسی کے نیچے بیٹھے پنج پار کھیل رہے تھے جبکہ ہوا کے جھونکوں سے درختوں کی ٹہنیاں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے دن میں علی سے کہا تھا کہ وہ ہمارے لیے ایک ایسی کرسی بنا دے جو ہیٹر کے نیچے ایک کم اونچائی والی میز ہوتی ہے جس پر ایک موٹا لحاف ڈلا ہوتا ہے۔ اس میز کے گرد علی نے گدے اور تکیے لگا دیے تھے تاکہ 20 لوگ تک بیٹھ کر اپنی ٹانگیں اندر ڈال سکیں۔ ہم دونوں اکثر پورا دن برف میں گھرے اسی کرسی کے نیچے گزار دیتے، شطرنج اور تاش، خاص طور پر پنج پار کھیلتے رہتے۔ میں نے حسن کے 10 کو مارا، اسے 2 بادشاہ اور ایک چھکا پھینکا۔ برابر والے کمرے میں بابا اور رحیم خان کاروباری باتیں کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2 مرد اور بھی تھے، ایک کو میں پہچانتا تھا، وہ آصف کا باپ تھا۔ دیوار کے پار سے ریڈیو کابل نیوز کی خراجدار آواز سنائی دے رہی تھی۔ حسن نے چھکا مارا اور بادشاہ اٹھا لیے۔ ریڈیو پر داؤد خان بیرونی سرمایہ کاری کے بارے میں کچھ اعلان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دن کابل میں بھی ٹی وی آئے گا۔ میں نے کہا کون؟ کون؟ داؤد خان۔ او بے وقوف صدر! حسن ہنسنے لگا۔ میں نے سنا ہے ایران میں پہلے سے ہے، اس نے کہا۔ میں نے گہری سانس لی۔ ان ایرانیوں کا کیا کہنا؟ کئی ہزارہ لوگوں کے لیے ایران ایک طرح سے پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا، شاید اس لیے کہ ایران میں بھی زیادہ تر لوگ شیعہ مسلمان ہیں جیسے ہزارہ۔ لیکن مجھے یاد آیا کہ میرے استاد نے گرمیوں میں ایران کے بارے میں کچھ عجیب بات کہی تھی کہ ایرانی بڑے چالاک دو رخی لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہاتھ سے آپ کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں اور دوسرے سے جیب خالی کر لیتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات بابا کو بتائی تو اس نے کہا تمہارا استاد ان افغانوں میں سے ہے جو ایرانیوں سے جلتے ہیں کیونکہ ایران ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور دنیا کے اکثر لوگ افغانستان کا نام تک نہیں جانتے۔ پھر اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا سائنسی تکلیف ہوتی ہے لیکن جھوٹ سے تسلی پانا بیکار ہے۔ میں تمہیں ایک ٹی وی لے کر دوں گا، میں نے کہا۔ حسن کا چہرہ روشن ہو گیا۔ ٹی وی؟ سچ؟ ہاں، اور وہ کالا سفید والا نہیں، ہم تب تک بڑے ہو چکے ہوں گے۔ لیکن میں تمہیں 2 دوں گا، ایک تمہارے لیے ایک میرے لیے۔ میں اسے اپنی میز پر رکھوں گا جہاں میں اپنی تصویریں رکھتا ہوں، حسن نے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اداسی ہوئی، اس کے ہونے پر، اس کے جینے کے ڈھنگ پر، جیسے وہ پہلے سے مان چکا ہو کہ وہ ساری عمر اسی کچی جھونپڑی میں گزارے گا جیسے اس کے والد نے گزاری۔ میں نے آخری پتہ نکالا، اسے 2 بیگمات اور ایک 10 مارا۔ حسن نے بیگمات اٹھا لی۔ جانتے ہو میں سمجھتا ہوں کہ کل آپ آغا صاحب کو بہت خوش کریں گے، اس نے کہا۔ تمہیں لگتا ہے؟ انشاءاللہ، اس نے کہا۔ انشاءاللہ، میں نے دہرایا، حالانکہ میرے منہ سے انشاءاللہ اتنے خلوص سے نہیں نکلا۔ یہی حسن کے ساتھ مسئلہ تھا، وہ اتنا پاک باز تھا کہ انسان اس کے سامنے خود کو کھوٹا محسوس کرنے لگتا تھا۔ میں نے اس کا بادشاہ مارا اور آخری پتہ پھینکا، ایس آف اسپیڈز۔ وہ اسے اٹھانے پر مجبور تھا۔ میں جیت گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نئی گڈی بنانے لگا مجھے محسوس ہوا کہ حسن نے شاید مجھے جیتنے دیا تھا۔ عامر آغا، کیا ہے؟ جانتے ہو مجھے اپنا گھر پسند ہے، وہ ہمیشہ ایسے ہی میرے دل کی بات پڑھ لیتا تھا۔ یہی تو میرا گھر ہے، جو بھی، میں نے کہا۔ اب ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔